बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ हज़रत जी मौजूद हैं। बड़ा ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़ुसूसी वक़्त दिया। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी हिफ़्ज़ुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, दो मौज़ूआत हैं। एक तो हज़रत जी अपनी ज़ुबान से सारी चीज़ जो है वो बताएंगे जामिया फ़रीदिया का, और दूसरा ये है कि आज कादियानियत के ऊपर बात होगी कि कादियानियों ने यहाँ पे पंजे गाड़ लिए हैं। पैमरा में उनके जो चैनल्स हैं बग़ैर लाइसेंस के प्राइम टाइम पर चल रहे हैं और प्राइम लोकेशन पे चल रहे हैं और प्राइम टाइम पे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में 12 कहू के इलाके में 12.5 कनाल जगह ख़रीद कर वहाँ भी उन्होंने तामीरात शुरू करके तो अपनी कादियानियत जो है उसकी दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया है। इसी तरह चनाब नगर से लेकर सरगोदा तक की तमाम ज़मीनें ख़रीदी गई हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर भी वो इस वक्त पंजे गाड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में हज़रत जी से बात करेंगे। हज़रत जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। एक तो हज़रत जी, चूँकि बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जिनको असल हकीकत का पता नहीं होता, तो माशाल्लाह आप ख़ुद अपनी ज़बानी बताइएगा कि जामिया फ़रीदिया वाला कौन सा मामला था, फिर हम दूसरे स्टेप में कादियानियत पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जामिया फ़रीदिया हज़रत वालिद साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ उनके बाद जो साथी थे, इन सब ने मिलकर एक अज़ीम इदारा बनाया था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक अरसे तक वहाँ काविशें करता रहा और तामीरात के मैदान में और दीगर मैदानों में बड़ी तरक्की हुई। लेकिन सानिया लाल मस्जिद के बाद मैंने बड़ी अच्छी उम्मीद से, हमारे ही एक साथी हैं, मुझसे कम उम्र भी हैं, लेकिन अब्दुल गफ़्फ़ार हफ़िज़हुल्लाह के हवाले किया। लेकिन मैंने बाद में इसका एहसास किया कि उन्होंने मदरसे को जिस राहों पर डाला है वो राहें वो नहीं हैं जो हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में थी। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह लाल मस्जिद को भी हक़ व सदाक़त का मरकज़ बनाया था और जामिया फ़रीदिया को भी। और हज़रत वालिद साहब की हर तकरीर इसकी गवाह है कि वो हर फितने के ख़िलाफ़ बोलते थे और हक़ व सदाक़त की आवाज़ बुलंद करते थे और हर मज़लूम के मुआविन होते थे और उसकी हमदर्दी करते थे। जबकि जामिया फ़रीदिया के अंदर एक फ़िज़ा और सोच में बनाई गई कि हमने किसी बातिल के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, खामोशी इख्तियार करें, चाहे बातिल दंदनाता हो, चाहे कादियानी हो, चाहे शिया हो, चाहे दीगर हों, और अल्लाह ताला के नौज़ुबिल्लाह कार्टून बने, सहाबा कराम, अज़वाज मुत्तहरात, खामोशी इख्तियार करनी। इससे मेरा उनका इख्तिलाफ़ रहा। और दूसरा, मदरसे के अंदर कोई तरक्की भी नहीं दी। मतलब 13 साल में आप मोहम्मद गफ़्फ़ार साहब मौजूद हैं, आप उनसे जाके इंटरव्यू कर लें और उनसे पूछें कि आपने तलबा के लिए कितने कमरे बनाए? कोई कमरा नहीं बनाया। कितने बाथरूम बनाए? उनको बाथरूमों की मुश्किल है, कोई नहीं। और अगर हमने उनको कुछ रियायतें दी थी कि मसलन उनको गैस की रियायत दी थी कि चूल्हे लगाए थे हर मंजिल में, हर दार हमारे यहाँ कहलाता है, अरबी में दार आपके मंजिल कहते हैं, तो वो सारे उतरवा दिए गए। एक मकाम पर 8 चूल्हे लगाकर उनमें से 2 ख़राब पड़े थे, मैंने देखा, और उस तरफ भी ताला रहता है। बाथरूमों का बुरा हाल। और फिर नमाज की पाबंदी की तरफ असातिज़ा की तवज्जो भी नहीं। असातिज़ा के माशाल्लाह सालों के खा खा कर बहुत सालों के वज़न बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या वज़न बनाए हुए अल्लाह के मंदिर, यानी 130 किलो उस्ताद का वज़न हो और वो अभी नौजवान है, और 110 किलो 15 किलो तो बड़ी तादाद है। तो मैंने कहा आप क्या यहाँ खाने पीने की आपने सोच बनाई है? और कह के लग रहे हैं, इधर कह के उधर कह के, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं। इस पर मेरे उनके इख्तिलाफ़ात शुरू हुए। और इसके अलावा मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि देखिए हमारे मदरसे के अंदर हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि कुछ चीज़ें आज की ज़रूरत के मुताबिक भी ज़रूरत, मिसल हमें तलबा को शोबा ज़राअत भी सिखाना चाहिए कि ये घर जाएँ, ज़मीनें पड़ी हैं फारिग, फल कैसे लगाने हैं, सब्ज़ियाँ कैसे लगानी हैं, इनको हमें तिब भी सिखानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तमाम तलबा को, आप तालिबात को डॉक्टर नहीं बना दें, लेकिन इतना तो पता हो कि एमरजेंसी में उसको इतना पता हो कि अगर मुझे सर में दर्द है तो उसमें एलोपैथिक में कौन सी दवा है, बायोकेमिक में कौन सी दवा है, होम्योपैथिक में कौन सी दवा है और अंग्रेज़ी कौन सी दवा है। अगर मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है तो दाढ़ दर्द के अंदर वो किसी जाके देहात में काम करेगा, वो पहाड़ में काम करेगा, उसके पास दवा नहीं है। तो कम अज़ कम इतनी तिब, जिसे हम कहते हैं बुनियादी मालूमात तिब की,
وہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے داڑھ میں درد ہے، اس کے گردے میں درد ہے، اسے پتہ ہو انگریزی دوا اس میں یہ دی جاتی ہے اور ہومیو یہ دی جاتی ہے اور بایو کیمک یہ دی جاتی ہے. اور الحمدللہ میں نے یہ ساری کتابیں منگوائی ہوئی، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک. اب ایک کتاب ہے جو طبیہ کالج وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے اور حکومتی کا منظور شدہ اداروں میں، امراض نسواں. ٹھیک. امراض نسواں، امراض نسواں تقریباً کوئی 70 امراض ہیں جو عورتوں کے امراض ہیں. اب بعض امراض عورتوں کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے نہ باپ کو بتاتی ہیں، نہ ماں کو بتاتی ہیں، نہ شوہر کو بتاتی ہیں، اور وہ جب اللہ نہ کرے وہ مرض بڑھتے بڑھتے کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے اور پھر وہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اگر وہ پہلے ہی اس کو اتنا علم ہو کہ یہ امراض ہوتے ہیں. جی. اب مثلا میری ہی ایک عزیزہ ہیں، ان کو ایک مرض لاحق ہوا تو انہوں نے علاج نہیں کیا. اب 50-55 سال عمر ہو گئی. اب میں نے ان سے کہا یہ تو مرض ہے، کتابوں میں لکھا ہے. کہتی میں نے کہا یہ کوئی ویسے ہی طبی ہے. میں تو طبی سمجھتی رہی اور وہ مرض بہت بڑھ چکا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہمیں طلباء کو شعبہ زراعت سکھانا چاہیے، ٹھیک. غذاؤں کے فوائد بتلانے چاہیے، غذاؤں سے کیسے علاج ہوتا ہے، تعمیرات کا بنیادی فن سکھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ انجینئر بنا دیں. ایک کتاب پڑھائیں تعمیرات کے موضوع پر کہ آپ نے تعمیرات، آپ جا کے دیکھیں نا مدارس میں تعمیرات ہے، عجیب بے ڈھنگ کے نقشے بنائے ہوئے ہیں، مسجدوں کے نقشے صحیح نہیں بنائے ہوئے. بھئی آپ اس کا نقشہ بنائیے. آپ کو بنیادی تعمیرات کا فن آنا چاہیے. اب بنیادی تعمیرات کا فن نہیں آتا. ایسے ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تجارت کے پر ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کتاب البیوع، بیع کہتے ہیں تجارت کو. اب وہ کتابیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں جو آج سے 900 سال 1000 سال پہلے لکھی گئی ہیں. ٹھیک. اب 900 سال پہلے کی کتاب آج کی تجارت دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. صحیح. تو آپ ان کو نئی بھی تو کتابیں پڑھا دیجیے نا. بے شک. دیکھیے عرب دنیا نے ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے آج کے جدید دور کے مطابق اپنی بیوع یعنی اپنی تجارت کے اصولوں پر کتابیں عربی میں لکھی. وہ پڑھا رہے ہیں اور ہم 800-900 سال پرانی پڑھا رہے ہیں. اور جب یہ ہماری تجارت کی کتابیں جیسے کتاب البیوع کا شعبہ کہتے ہیں وہ پڑھ کر باہر آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور نئی یعنی لب و لہجے بدل گئے، تجارت کے انداز بدل گئے. میں کہتا ہوں یہ عربوں کی کتابیں بھی تو تھوڑی بہت پڑھاؤ اللہ کے بندے. چلو ہم کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر پڑھا دیتے ہیں. اور پھر الحمدللہ ہمارے ہاں ہم نے یہاں اہتمام کیا کہ تہجد کا اہتمام مستقل کر رہے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو گھیرا ہے. میں نے انہیں بار بار کہا آپ بھی تہجد پڑھائیں. صبح الحمدللہ آج بھی میں نے تہجد کی اذان دی 2:30 بجے، تمام گھر والوں اور تمام کو جگایا. پھر آخری 15 منٹ میں ذکر اور دعا کراتے ہیں. الحمدللہ. یہ تہجد میں معمول. وہاں بھی میں گیا تو میں نے الحمدللہ شروع کیا، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور باتھ روموں کا برا حال، آپ جا کے آج بھی باتھ روم چیک کر لیں. اب میں نے کام شروع کیا. پورے جامعہ میں طلباء کے لیے کوئی روم کولر نہیں ہے اور اساتذہ کے بہت سارے گھروں میں روم کولر چل رہے ہیں، خود تو راحت سے رہ رہے ہیں. طلباء کی باتھ روم کا برا حال ہے، اساتذہ کی باتھ روم شاہانہ انداز کے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بھی حق ہے اساتذہ کا، لیکن طلباء کا بھی تو حق ہے نا. چولہے آپ نے ان کے اتار دیے. آپ ابھی میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 10 بستروں کا ہاسپٹل ہے، روم کولر لگا ہوا ہے کم از کم. وہاں پر جو میں نے ان سے کہا بڑا بنا ہے، نہیں بنا ہے، چلو چھوٹا سا ایک پرانا بنا ہوا تھا اس میں روم کولر وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں. اور ان کے جو باتھ روم کے اندر بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ایک صدیاں گزر گئیں اس میں کوئی کام ہی نہیں کرائے گئے. تو مطلب یہ ہے کہ طلباء کو جو رعایتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید کے اندر 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ہے مشق اور ایک ہے حضر. مشق کہتے ہیں جیسے شیخ عبد الباسط پڑھتے ہیں، بڑا پیارا پڑھتے ہیں. جامعہ فریدیہ میں ایک استاد اور ایک طالب علم بھی شاید فی الحال نظر نہ آئے جو مشق کر سکتا ہوں. میں نے اساتذہ سے کہا جی آپ مشق، میں نے سب کی سنی، بہت کمزور ہے، طلباء کو بھی توجہ نہیں کی جا رہی. اس کے بعد آتا ہے حضر جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی اکثر کمزور نظر آتے ہیں. یہ جامعہ فریدیہ پورے ملک کا ہی حال ہے، توجہ نہیں ہے، بس موبائل ہیں، گپ شپ ہے. اور الحمدللہ میں دیکھیں قرآن بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مشق بھی کر لیتا ہوں، اور وہاں نہیں. قرآن مجید کا ترجمہ پوچھا میں نے سب کو بٹھا کر، اس میں کمزور نظر آیا. میں نے کہا بھی قرآن مجید کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور عجیب المیہ یہ بھی ہے کہ مدارس دینیہ میں فنون کی کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں. فنون جسے کہتے ہیں نحو، صرف، پھر اس کے بعد منطق، فلسفہ، اس پر بڑا زور ہے. لیکن جو اللہ کا قرآن ہے اس کا ترجمہ اساتذہ کو بھی نہیں آتا. میں نے آخری سپارے سے مثلا کچھ سپارے اور
چار پانچ سپاروں سے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. اساتذہ کی میٹنگ میں نے کہا کون اس کا ترجمہ کرے گا, میں انعام دوں گا. کوئی بھی نہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, پھر پوچھا کوئی ترجمہ کر لے, کوئی بھی نہیں. نہ مشق آئے, نہ حضر آئے, نہ ان کو ترجمہ آئے. اچھا پھر اہم بات یہ ہے, میری ایک عرصے سے جامعہ فریدیہ میں امام غفار حفظہ اللہ سے جو اختلاف چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جامعہ کی جو زبان ہو وہ عربی ہونی چاہیے. دیکھیے آج کل انگلش میڈیم میں انگلش بولی جاتی ہے جی. تو میں نے کہا ہمارا پڑھنا پڑھانا سارا تو عربی میں ہے, تو عربی زبان ہم جامعہ کی قرار دیں. لیکن وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ محنت نہیں کرتے. اب یہی حضرات ایک عرصے سے میری اس چیز کو رد کرتے ہیں. پھر میں ابھی کیا, تو آپ ابھی بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں, آپ جائیں مہمان خانے میں صوفے لگے ہوئے, ایسے لگتا ہے کہ کوئی بادشاہی مہمان خانہ ہے. اور دفتر و مہمان خانے کے ساتھ ایک کمرہ ہے جو ان کو اٹیچ ہے, اس میں اوون لگا ہوا ہے, 5 چولہے لگے ہوئے ہیں. طلباء کو ٹوٹل 1200 کو 8 چولہے, اور 8 میں سے 2 خراب, باقیوں کا بھی برا حال. لیکن جو حضرت کا دفتر ہے اور ساتھ مہمان خانہ ہے, شاہی مہمان خانہ, جس میں ہمارے اسلام آباد, اس لیے تو اسلام آباد پنڈی کے اکثر علماء انہیں پسند کرتے ہیں کہ وہ خود بھی اسی شہزادے بنے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, شہزادگی ختم کرو. میں نے جا کے کہا استری کا سسٹم ختم کرو. میں یہ نہیں کہتا استری ناجائز ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بجلی کے بحران بھی ہیں اور ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے کم از کم علماء کو. آپ شہزادے بن رہے ہیں, اس سے تو پھر آپ کام نہیں کرتے, آپ محنت نہیں کرتے, آپ جھاڑو نہیں دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دیتے نظر آتے ہیں. آپ صحابہ کرام کے ساتھ کوئی علیحدگی نہیں کرتے تھے. یعنی اگر وہ کام کر رہے ہیں, ایک دفعہ جہاد میں جانا ہوگا یا کوئی سفر تھا تو کچھ چیزیں طے ہوگی, فلاں فلاں یہ کام کریں گے. آپ نے فرمایا میں لکڑیاں میں لاؤں گا. یہ ایک آپ پس میں تعلق تھا نا. اب یہاں سارا طلباء سے تو کام کرایا جاتا ہے, استاد جو ہے وہ ہلنے کو تیار نہیں. اسی تو یعنی 110 کلو 130 کلو وزن بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے تو یہاں پر یہ کہا, یہاں پہ مدرسے میں بھی بڑا ہے, میں نے کہا جس کا وزن 80 کلو سے بڑھے گا اس کو جرمانہ بھی کروں گا, اس کی تنخواہ بھی بند کروں گا, اس کے گھر کی بجلی بھی 8-10 گھنٹے بند کروں گا تاکہ پسینہ آئے نا تو وہ نکل جائے. نہیں تو میں نے کہا ان سے محنت شروع کرو. وہاں بھی میں نے یہی کہا. تو ان سے کچھ اصولی اختلافات ہیں, اور وہ اصولی اختلافات آج سے نہیں ہیں, 13 سال. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میں نے ہی اپنا نائب مقرر کیا. آج وہ مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. جب میں نے ہی نائب مقرر کیا اور اصولی طور پر میں ہی ان کو کہتا ہوں کہ اب آپ میرے نائب نہیں رہے, یا نائب تو رہیں لیکن کم از کم اتنا کریں کہ پریکٹیکل طور پر مجھے اجازت دیں کہ میں مدرسے کے کام کراؤں. میں جو کام کرانے کی کوشش کرتا ہوں اکثر اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہیں, یعنی مجھے اجازت نہیں دیتا. تو یہ اختلافات ہیں ہمارے جو ایک عرصے سے چل رہے ہیں. حضرت جی, اس وقت ملک کے طول و عرض میں پہلے نہیں تھا, لیکن اب بہت زیادہ سپیڈ سے جو قادیانیت ہے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اسلام آباد کے پیمرا نے ان کو پرائم لوکیشن دی, اور 7 احمدیوں کے چینل چل رہے ہیں بغیر لائسنس کے. اور یہاں پہ ایک ڈائریکٹر تھا قادیانی, ٹھیک ہے, فخر الدین مغل, آج کل وہ امریکہ چلا گیا, اسے وہاں پہ سیاسی پناہ دے دی گئی ہے. وہ آج بھی پیمرا کا امپلائی ہے اور پیمرا سے ہی ابھی تک تنخواہ بھی لے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت جی یہ جو 12 کہو ہے وہاں 12.5 کنال جگہ لے کے تو وہاں پہ انہوں نے تعمیرات کا آغاز کر دیا ہے. جڑواں شہروں میں آج کل انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ اپنی لڑکیوں کے ذریعے جو ہے وہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو پھانس رہے ہیں اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جناب نگر سے لے کے سرگودا تک تمام زمینیں انہوں نے خرید لی ہیں اور اس پہ بھی وہ سلسلہ شروع کر دیا. پہلے یہ ربوے تک تھا لیکن اب یہ ملک کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے. حضرت جی آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت یہ کتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا کہ انہوں نے ساتھ ہی وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق جو اپنے چینل احمدیہ کیڈز احمدیہ چینل پہ یہ کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں حضرت جی؟ دیکھیے بات یہ کہ پاکستان میں قادیانیت کا المیہ ہو یا دیگر المیہ ہوں, سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے. دیکھیے جا کے انسان کی آخری منزل تو ایک عدالت ہی ہوتی ہے نا جس میں ریکویسٹ کرتا ہے. جی عدالتوں میں کیا ہے جی, وہ انگریز کا نظام ہے, اور انگریز کا نظام صرف کچھ امور کے اندر, دیکھیں اسلام کے اندر عدالتی نظام کے اندر سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے.
عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدے میں اختلاف ہوگا. اب جب اختلاف ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ عدالت میں. اب اگر عقیدے میں اختلاف آ رہا ہے کہ اور عقیدے میں کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے تو اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا نا. لیکن اگر عقیدے میں اختلاف آ رہا ہے اور عدالت کے پاس آپ چلے جائیں تو ہمارے انگریز کے نظام میں عقائد کا باب ہی نہیں ہے، یعنی یہ مضامین ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد عبادات میں اختلاف آ رہا ہے کہ کوئی چیز عبادت ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ عبادت ہے، جیسے شیعہ لوگ ہیں وہ کچھ چیزوں کو عبادت کہتے ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہے. مثلا وہ سینہ کو بھی کوئی عبادت کہتے ہیں، وہ دل نکالنے کو عبادت کہتے ہیں، وہ تعزیہ نکالنے کو عبادت کہتے ہیں. ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں. اب اگر عبادت میں اختلاف ہو رہا ہے عبادات میں تو رجوع کہاں کو ہوگا؟ عدالت میں. لیکن وہاں عبادات کا حصہ بھی نہیں ہے. اور پھر اسلام کے اندر 200 صفات حمیدہ ہیں، 200 صفات، یعنی وہ صفات اس سے بھی خاموش ہے. اب ایسی تجارت کو لے لیجئے جو قرآن و سنت کی روشنی میں تجارت کے وہاں باب بھی نہیں، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے وہ بھی خالی ہو گیا. جب عقائد بھی ہماری قوانین کی کتابوں میں نہیں ہے، عبادات کا حصہ بھی نہیں ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، اور پھر 200 صفات حمیدہ اور 150 صفات مذمومہ بھی نہیں ہے، تو پھر عدالت میں تو ایک جج کی اپنی مرضی رہ جاتی ہے کہ وہ جج کی کیا اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ سے متعلق فیصلہ کرتا ہے، پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب قادیانی کا مسئلہ بھی یہی ہے. اب دیکھیے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ قادیانیوں کے جو بڑے بعض لوگ ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کو ٹرمپ صاحب بڑا اہتمام سے وقت دیتے ہیں اور ان کی بات بڑے اہتمام سے سنتے ہیں. ہمارے شاید کسی مسلمان عالم کو تو آج تک انہوں نے اس طرح سنا نہیں ہے، کیونکہ قادیانیت اصل میں اسلام پر ضرب لگا رہا ہے، اور یہ کئی 100 زبانوں میں ترجمے کر کے، اور اس میں بھی اپنی جو دجالی جو ان کا قادیانی دجال تھا اس کی فکر اور سوچ کو عام کر رہے ہیں. تو اب اس کے پیچھے سپورٹ کس کی ہے؟ امریکہ، برطانیہ اور سارے دجالی جو نظام والے ہیں دنیا میں، ان کی سپورٹ ہے. اور پاکستان کے اندر چونکہ اسلام و قرآن و سنت کا قانون تو ہے نہیں، اور پاکستان کے اندر بھی سارے مفاد پرست لوگ ہیں، انہیں جہاں سے پیسہ مل جائے، پیمرا کو پیسہ مل جائے، آپ 8-10 کروڑ دے دیں یا کچھ پیسہ رقم دے دیں، رشوتیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور غلط ہو رہی ہیں. اب لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل موجودہ سسٹم میں نہیں ہے. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کر کے پاکستان کو واقعی معنوں میں اسلامی ریاست بنانا ہوگا. پاکستان کی عدالت، اگر دیکھیں عدالتوں میں قرآن و سنت کا قانون آ جائے نا، آپ کے 80% مسائل حل ہو گئے. لیکن وہاں قرآن و سنت نہیں ہے. یعنی پاکستان میں جو قوانین کی کتابیں چل رہی ہیں اصل وہ انگریزی میں تھے، ان کے اردو ترجمے ہوئے. آپ صرف اتنا دیکھ لیں، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں جہاں اس پاکستان میں تو اسلامی نظام ہے. میں نے کہا آپ ایسا کر لیں کہ جو ہمارے یہاں قوانین کی کتابیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ذرا تحقیق کر لیں، وہ کس کی لکھی ہوئی ہیں. وہ ساری انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان کے اردو ترجمے موجود ہیں، وہ ساری انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں. تو سب سے بڑا المیہ عدالتی المیہ ہے جو ملک کی اندر، جیسے ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ سارے جسم کو سہارتی ہے اور اس کو ایک وضع قطع بناتی ہے. ہماری ریڑھ کی ہڈی جو عدالتی نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے. پہلے بھی نہیں ہے کچھ بھی، پہلے بھی میں نے اس کے کہا وہ عقائد سے خالی، وہ عبادات سے خالی، وہ صفات حمیل صفات. مثلا کسی نے کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، کچھ بھی نہیں ہوتا عدالتوں میں. وہاں تو جانے کے لیے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کے پیسے چاہیے صرف دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے. باقی جو آگے ہوگا وہ تو اسلام میں تو نہیں. اسلام میں تو کوئی پیسوں کے وکیل کا سسٹم ہی نہیں. یہ وکالت کا یہ والا سسٹم تو ہے ہی نہیں کہ عدالتوں میں وکیل پیش ہوں گے. یعنی اسلامی دنیا کے اندر کوئی یہ تصور نہیں رہا جب تک اسلام تھا، بلکہ قاضی یہ ہوتے تھے وہ خود باہر نکلتے تھے، وہ بازاروں میں جاتے تھے، وہ جا کے خود لوگوں کے مسائل سنتے تھے، اور ایسے ایسے کیس آتے تھے قاضیوں کے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک قاضی صاحب کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا جی قاضی صاحب میری جو بیوی کا زیور تھا نا وہ کہیں نکال کے رکھا تھا، وہ غسل کر رہی تھی، کوا لے گیا، تو دعویٰ دائر کر رہا ہوں کہ میرا کیس سنا جائے. اگر ہمارے یہاں کوئی کہیں گے تو یہ مینٹل کیس ہے بھائی، کوئی کوے کے خلاف آ گیا تم کر رہے ہو. وہ وقت اچھے دور تھے، قاضی کو فکر ہوتی تھی. قاضی نے کہا بالکل، اگر کوا بھی اٹھائے گا ہماری سلطنت کے اندر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں. اب وہ بڑا فکر مند ہوئے کہ اب کرنا کیا ہے. اللہ نے پھر دل میں ڈالا، اس نے یہ کہا اپنے ماہرین
جو پرندوں کے ماہر تھے اس نے پوچھا کہ یہ کوا کتنی دور تک اس کو منہ میں لے کے اڑ سکتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتنے میل یا اتنے فرلانگ. اس نے کہا بالکل ٹھیک. اب کہا اس علاقے میں دیکھو کوئی انسان اچانک امیر تو نہیں ہو گیا, کوئی اچانک امیر تو نہیں ہوا, یعنی اچانک کوٹیاں بنگلہ بن رہا ہو. انہوں نے کہا ہاں ایک شخص ہے. انہوں نے اس کو بلا کر تحقیق کی, پتہ چلا کہ اس کو وہ زیور ملا اور اس نے اپنا کام ایک دم تیز کر. اب دیکھیے سوچ کی بلندی ہے نا, ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں. ایسے ایک قاضی کے پاس ایک کیس آتا ہے, ایک آدمی نے کافی ساروں کو سونا یا کچھ زیورات تھے, انہوں نے ایک درخت کے نیچے گڑھا کھودا, وہاں دبا کر کہیں سفر میں چلا گیا کہ کہیں چوری نہ, واپس آئے تو نہیں تھے. اس نے قاضی کے سامنے دعویٰ دائر کیا کہ وہاں اندر سے کسی نے نکال لیا. اب ہمارے یہاں کوئی ایسا کیس کرے, کہیں گے بھائی منٹل آدمی, تم نے دبائے وہاں تھے, اب ہم کیا کریں. لیکن انہوں نے یہ کیا, الحمدللہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے مشورہ کیا اور سوچا اور ان کے ذہن میں آئے اس درخت کے بارے میں معلومات کی جائے کہ وہ درخت کیا ہے. پتہ لگا فلاں درخت ہے. سارے حکیم بغداد کے بلائے اور پوچھا اس درخت کی جڑوں سے کسی نے علاج تو نہیں کیا. ایک حکیم نے کہا میں نے کیا. کہنے کہ اچھا سر, پتہ چل گیا. اس کو بلایا, کون لے کر آیا تھا؟ کہتا میرا ملازم. اب اس نے اس بندے کو بلایا جو دعویٰ دائر تھا, دعویٰ کرنے والا, اور جو دوسرا تھا جس نے وہ درخت کی جڑیں نکالی تھی. کہا اس کو لے جا کر بتاؤ کہاں سے جڑیں نکالی تھی. اس نے لے جا کر بتایا تو وہی درخت نکلا. اب قاضی نے اس کو بلا کر کہا سچ بتا لو نہیں تو تمہارا سر قلم کروں گا. اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ جی مجھے میں کھدائی کر رہا تھا جڑوں کے لیے, تو مجھے جڑیں ضرورت تھی. نیچے سے وہ نکل آیا مٹکا, تو میں لے کر آ گیا. کچھ اس نے خرچ کر لیا تو کچھ مقصد کہ اچھے دور تھے. وہاں کو ہسپتالوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ہسپتالوں کے اندر کوئی معدے بھی بیمار آتا نا, تو معدے کی بیماری کا علاج کرتے, اور علاج کرنے کے بعد پھر کہتے کہ اب اس کا تجربہ کریں اس کا معدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کو ایک مرغا, دیسی مرغا بھون کر کھلاتے چیک کرنے کے لیے کہ اس کا معدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. اور پھر ساتھ یہ کرتے اگر کوئی مزدور ہوتا تو جتنے دن ہسپتال میں رہتا اتنے دن کی مزدوری سرکار کی طرف دی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں بیچارہ اگر کوئی کرے گا علاج کرے نا, اس کو آخر میں جو بل دیں گے نا تو اس کا بیچارے کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا, ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے, جو حالات بنے کھڑے ہیں. تو ہم اسلامی دور میں نہیں چل رہے. تو غرض مقصد یہ ہے کہ قادیانیت کا فتنہ اس وقت عروج پر ہے, اور اس کا واحد علاج احتجاجی مظاہرہ کریں گے. کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی اثر ہی نہیں ہوتا. صحیح. اور صحابہ کرام نے کوئی احتجاجی مظاہرے نہیں کیے تھے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے باطل کے خلاف. انہوں نے یا تو جہاد کیا تھا اور یا پھر آواز بلند کی تھی, یعنی بیانات کے ذریعے سے. اس وقت جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ایک تو اپنے بیانوں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے, اور انشاءاللہ ہم بھی شروع کریں گے. میں ان کو مناظرہ موبائل کے پہلے بھی چیلنج دیے تھے, اب بھی. لیکن ساتھ ہم کوشش کریں کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے. جب عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جاتا ہے تو یہ تو مرتد لوگ ہیں, ان کے لیے تو ایک ہی فیصلہ آئے گا, بھئی یا تو اسلام قبول کر لو یا تمہیں قتل کیا جائے گا. خود انسان بن جائیں گے سارے. ناظرین, بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت جی نے دونوں جو پہلو تھے ان پر وضاحت کی. جیسا کہ جامعہ فریدیہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقاصد وہاں پر پورے نہیں ہو رہے تھے. اور قادیانیوں کے متعلق بھی حضرت جی نے کہا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کر ان کا پہلے بھی مقابلہ کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے. ناظرین, یہ تمام گفتگو آپ نے براہ راست دیکھی سنی. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ, اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے حضرت جی سے رہنمائی لیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو شہر اقتدار سے MM نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.